बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। 9 मई का मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं की नाअहलियां और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में कौमी असम्बली और सेनेट में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा साबिक वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 59 पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को 9 मई के इस केस से बरी कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज और ज़रताज गुल को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 31 जुलाई को भी 9 मई के 3 मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ की कुल 280 रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं हो चुकी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, ज़रताज गुल, कमल शोजब, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और इजाज चौधरी, जबकि मियां महमूद रशीद ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें 9 मई के 1 से ज़ायद केसेस में सजा हुई है। इससे पहले 31 अगस्त को बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिली तो उसी रात अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। 22 अगस्त को अलीमा खान के छोटे बेटे शेर शाह को भी 9 मई के मुकदमे में धर लिया गया। तजियाकार हुकूमती एक्शन को बेवक्त और गैर जरूरी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि 27 माह की खामोशी के बाद होने वाले इस एक्शन ने पीटीआई के बयानी में एक नई जान डाल दी है। पीटीआई इन गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम से जोड़ रही है, जो बज़ाहिर दुरुस्त भी मालूम होता है। ज़राए का कहना है कि शेर शाह का मामला शाहरेज से मुख्तलिफ है, क्योंकि हुकूमती दावों के मुताबिक शेर शाह 9 मई 2023 के बाद पहले रूपोश हुए, फिर लंदन चले गए, अब वापस आए हैं तो गिरफ्तारी कर ली गई। शेर शाह की हद तक हुकूमती दावे को माना जा सकता है, जिन पर एक्चुअल इल्जाम यह है कि वो 9 मई के दिन जिना हाउस के बाद हसन खान न्याजी के साथ गाड़ी पर थे, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन शाहरेज की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी के हवाले से कोई वीडियो सामने नहीं आई। एक वीडियो जरूर ज़ेरे गर्दिश है जो 21 सितंबर 2024 के लाहौर जलसे के हवाले से है। इसका 9 मई 2023 से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शाहरेज 9 से 13 मई तक फैमिली और दोस्तों के साथ चतराल में थे। इसका 9 मई 2023 से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शाहरेज 9 से 13 मई तक फैमिली और दोस्तों के साथ चतराल में थे। इस हवाले से शाहरेज की अहलिया ने अपने एक्स अकाउंट पर 9 मई की सुबह 8:04 की तस्वीर शेयर की है, जिसमें शाहरेज को देखा जा सकता है। इसके अलावा शाहरेज तो 27 माह के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान में रहे, बल्कि उनका बैरून मुल्क भी आना जाना रहा। शाहरेज अडियाला में अपने मामू से मिलने भी जाते रहे। यही नहीं, जब उनकी वालदा अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पेशी के मौके पर वो अदालत में भी मौजूद होते थे, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी मौजूद हैं। शाहरेज एक इंटरनेशनल एथलीट है जिन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। साने 9 मई के बाद भी 2024 में वो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में नुमाइंदगी कर चुके हैं। सजाओं नाअहलियों के मौसम में पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। सलमान अकरम राजा ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। कहते मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं, फिक्री और मुआशी दियानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। सलमान अकरम राजा ने अपने पैगाम में कहा कि 19 अगस्त को बानी पीटीआई को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था, लेकिन बानी पीटीआई ने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। लेकिन अब मंगल 26 अगस्त को खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। खान साहब से ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से सलमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद वो इजलास छोड़कर चले गए थे। 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से भी आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा के दरमियान होने वाली लड़ाई भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा, कोई मलाल नहीं, अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ओनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की। 20 अगस्त को बैरिस्टर गौहर का बयान सामने आया कि हम फरिश्ते नहीं, 9 मई गलती थी जिसकी हम सब ने मजम्मत की, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों का एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट का भी एहतराम किया जाए। बस अब बस हो जाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन में
میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ ہم فرشتے نہیں تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی، 9 میں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہ ہو۔ اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا، ہم سب نے کنڈیم کیا۔ قانون کے مطابق ٹرائل کرو۔ بیرسٹر گوہر کے بیان سے لگا کہ بارشوں کے موسم میں سیاسی گلیشیئرز پر پڑی برف پگھلنے کا امکان ہے، لیکن چند گھنٹے کے اندر ہی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے اپنے ہی چیئرمین کا بیان مسترد کر دیا جاتا ہے، جس سے ڈیڈ لاک کے خاتمے کی امیدیں سر اٹھانے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں۔ وضاحتوں کے موسم میں آئی وضاحت میں کہا گیا کہ پارٹی کی جانب سے کوئی معذرت نامہ جاری نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کا موقف وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پیش کیا۔ پارٹی کی جانب سے معذرت کا تاثر کسی طور پر درست نہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ کہا مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نکلے گا، ڈیڈ لاک سے بگاڑ بڑھے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ کس طرح مذاکرات، گرفتاریاں اور نااہلیاں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ حالات یہی رہے تو میثاق استحکام پاکستان کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ اگر مارکہ حق کے بعد بھارت کے ساتھ جنگی محاذ پر سیز فائر ہو سکتا ہے تو ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے سیاسی محاذ پر سیز فائر کیوں ممکن نہیں؟ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ میثاق استحکام پاکستان کے لیے سنجیدہ ہیں تو قدم بڑھائیں۔ اپنی صفوں میں موجود سخت گیر رہنماؤں کی جگہ رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ جیسے سیاسی لوگوں کو آگے لائیں۔ کمیٹی میں اتحادی جماعتوں میں پیپلز پارٹی سے سید نوید قمر، سید خورشید شاہ، شیری رحمان، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی، بلوچستان عوامی پارٹی سے خالد بکسی کو بھی آن بورڈ رکھیں۔ جے یو آئی اور اے این پی کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق معاملات میں بہتری کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، تو وہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کمیٹی میں سلجھوں اور سیاسی فہم رکھنے والے رہنماؤں جیسا کہ اسد کیسر، عامر ڈوگر، بیرسٹر علی ظفر کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ مذاکراتی عمل پر کسی قسم کے بیان یا تبصرے پر پابندی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اپنی صفوں میں موجود ہاکس کو خاموش کرانے کے ساتھ ساتھ باہر بیٹھے اپنے کچھ رہنماؤں کو بھی نو کمنٹ کا سگنل دینا ہوگا۔ ایسا نہ کیا گیا تو مذاکرات کی بیل بڈھیر نہیں چڑھے گی اور نہ ملک سیاسی دلدل سے نکل کر آگے بڑھ سکے گا۔ امن، خوشحالی اور ترقی کا راستہ مذاکراتی ٹرین کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ممکن نہیں تو دائروں کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ ہمیں کبھی منزل نہیں مل سکے گی۔ ہمیں نیلسن منڈیلا کے الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کی بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور صلح رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، عمران خان صاحب سے وکیل بھی ہیں اور لاسٹ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ علی بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ آج پھر 9 مئی کے مقدمے میں اے ٹی سی فیصلہ آباد سے تحریک انصاف کے 75 رہنماؤں اور کارکنان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ان فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو مستقبل میں اب پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا۔ لیکن سلمان بھائی، ایوری ون نوز کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، نہ ان کے اندر کوئی بیس لایا، نہ ان کے اندر کوئی کرمنالوجی جو ہے کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کو فالو کیا گیا ہے، نہ کوئی رولز ریگولیشنز فالو کی گئی ہیں۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا کوشچن مارک ضرور بن گیا کہ آپ نے سرکاری وکیل مقرر کر کے وداؤٹ ان ایبسینشیا آف دی ایکیوزڈ یا سو کالڈ ایکیوز کہہ لیں، اور اتنے بڑے ڈیسیجنز ہوں گے، خود ہی پروسیکیوشن نے خود ہی انویسٹیگیٹ بھی کیا، خود ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ بھی کیا، خود ہی اس کے اندر گواہ بھی اپنے مدعی بھی اپنے فیصلہ سنا دیا۔ ایسا چیز تو نہیں ہوتی نا۔ دس از اگینسٹ دی بیسک اسپرٹ آف دی لا یا اسپرٹ آف جسٹس میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے سب کو سننے کا موقع دینا ہے۔ نو بڈی کین کنڈیم انہرڈ۔ پھر آپ نے اس کو یہ بات تو کہیں نہیں لکھی نا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن لگ جاتا ہے یا کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو سزا ہی دینی ہے۔ ایکویٹلز بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ایکویٹ کیا بھی ہے انہوں نے سیم رول کے اوپر۔ تقریباً 34 لوگوں کو ایکویٹ کیا ہے اور کوئی 16 کے قریب لوگ ہیں جن کو 3 سال سزا دی ہے، اور کوئی 76 کے قریب لوگ ہیں جس میں ہماری مین لیڈرشپ شامل ہے جن کو 10 سال سزا دی ہے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ جی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو آج تک روتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک نوعیت کی ایک چیز ہے جس کو ہم آگے جو تاریخ ساز ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ اس کو بھی ایک
भयानक फैसला ही कहेंगे, अब तो फैसला आ चुका है, मैं इसके ऊपर तो कमेंट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक सुन है भी अली सकते बुखारी हैं साहब, कि इसके आपकी अंदर अभी पूरे के इमरान खान पूरे साहब से जो मुलाकात हुई थी। लीगल फ्रेमवर्क की चीजें हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। जी अली बुखारी साहब, आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो एक जुमला बाहर आया कि आपने घबराना नहीं है। तो जो मौजूदा हालात है, जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बानी पीटीआई के पास इस वक्त कौन सी सोच है? क्या मुज़ाकरात कोई ऑप्शन मौजूद है? देखो सलमान, बात यह है कि मैंने कल एक प्रोग्राम में यूज किया था वर्ड कि इमरान खान साहब जो है ही द सुपर ह्यूमन, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। और जब मैं उनको अंदर मिला तो उनकी एक स्माइल थी फेस के ऊपर, और इतने आइसोलेशन में उनको 4 हफ्ते से आइसोलेशन में रखा गया। 4 हफ्तों बाद मैं पहला आदमी हूँ जिसकी मुलाकात हुई। बुक्स उनके पास नहीं थी, अखबार उनके पास नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, बच्चों से फोन पे बात नहीं हो सकती थी। उनकी जोजा मोहतरमा को भी उनके साथ बिठाया गया था, उनसे भी 4 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही थी। इवन एंड अदरवाइज इमरान खान साहब के मुंह पे स्माइल थी और उन्होंने कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर तारीख रात के बाद एक सुबह सवेरा होता है, सूरज निकलता है, तलू होता है, इंसाफ का सूरज आएगा। तो घबराना नहीं है, लोगों ने हिम्मत रखनी है। और उस खुला सबूत है वो इस चीज का कि इमरान खान साहब इज नॉट अ गिल्टी कॉन्शियस। उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है और सारी अवाम उनके साथ खड़ी है। तो ये मैसेज आया था वो बेसिकली पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई लीडरशिप के लिए खाली नहीं था, अवाम उन्नास के लिए भी था, पब्लिक एट लार्ज के लिए भी था। और मैं समझता हूँ कि बड़ा दिलेराना उनका मैसेज था। अच्छा अली बुखारी साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने भी पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है। समाजी राब्ते की एक्स जो साइड है उसमें उन्होंने अपने पैगाम में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ है कि वो पार्टी ओहदा छोड़ने का सख्त फैसला करने पर मजबूर हो गए? यार एक्चुअली सलमान राय साहब से मेरी तकरीबन 3-3:30 बजे बात हुई। उस टाइम तक तो ऐसी कुछ चीज़ मेरे नोटिस में नहीं आई। और उसके बाद डेफिनेटली एक बैक टू बैक प्रोग्राम्स चल रहे थे। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो तो मुझे अभी तक नहीं पता। वो मैं आफ्टर आपके प्रोग्राम के बाद अब उनसे रब्ता करूंगा और फिर पूछ के बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। क्योंकि पहले जब लास्ट मुलाकात में मैं खान साहब के पास गया तो उन्होंने कहा था कि वो लीगल चीज़ों को प्रेफरेंस दे के तो उसको फॉलो करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर भी, पार्टी के हवाले से भी, एज ए जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, और वो चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब ने जो है बड़ा टोक अल्फाज में कहा था कि वो कंटिन्यू करें और अभी उनको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड कोई ज़रूरत नहीं अभी स्टेप डाउन होने की। लेकिन अभी ये मुझे पता चला है आपकी वसातत से, तो डेफिनेटली मैं इस पे पहले कंफर्मेशन करूंगा उनसे कि क्या इसके ऊपर रीज़न थी, क्या ये सही बात है नहीं सही, उसके बाद ही मैं इस पोजीशन में हूँगा कि आपको बता सकूँ। बहुत शुक्रिया अली बुखारी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासी मंजरनामे पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने। राना साहब, हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बातें करती है तो दूसरी जानिब सज़ाओं और नाअहलियों का सिलसिला भी जारी है। यूं मालूम हो रहा है कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग वज़ीर आज़म का मैसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होता हुआ नहीं देखना चाहते। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को ये ऑफर की। उससे पहले जून के आखिर में जिस दिन बजट पास हो रहा था, बैरिस्टर गौहर को कहा कि बातचीत करें, चाहे स्पीकर ऑफिस ले लें। तो ये जो लोग मौजूद हैं उनसे बात हो रही है ना। अब 9 मई के केसेस हों या दूसरे अदालती केसेस हों, उससे हुकूमत का क्या ताल्लुक है इस सेंस में? आपकी स्टेट के साथ बराह रास्त लड़ाई चल रही है पीटीआई की, मोहब्बत भी उनसे, नफरत भी उनसे, उल्फत भी उनसे। मुकालमा भी ये है कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे बात कर रहे हैं कि जी आप बैठ के मामलात को ठीक कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट आपको, पीटीआई को 10 दफा ये बात कह चुकी कि सियासी तौर पे मामलात आपको सियासी जमातों से तय करने होंगे। अब अगर 9 मई में फैसलाबाद में, जैसे आज तो खैर ये राना सनाउल्लाह के डेरे का फैसला था, बाकी जगहों पे जब स्टेट ओन्ड जगहों पे आप जाके हमले करेंगे, उसको अगर आप मुफाहमत किससे तशबीह देंगे तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वो तो एक अलग बात है कि जो पीएफ बेस पे घुस गए, जो आईएसआई ऑफिस में घुस गए, जो कोर कमांडर हाउस में घुस गए, जो जीएचक्यू के बाहर मुजस्समे जो हमारे शुहदा के थे उनको गिरा रहे थे, पथराव कर रहे थे, ये तो काम इंडिया नहीं सोच सकता था जो हमारे लोगों ने किया और हमारे सियासी जमात के लोगों ने किया और पब्लिकली किया। तो फिर ये तो अलग अलग दोनों चीजें चलेंगी ना, इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो अब स्टेट के ही रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि सबसे टॉप स्लॉट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये एटीसी फैसलाबाद के फैसले, अलीमा खान साहिबा के साहबजादों की गिरफ्तारियां, इस तमाम को किस खाते में डालें? ये अदलिया ही फैसले कर रही है, लोअर कोर्ट्स ही फैसले कर रही है? ये तमाम चीज़ें 9 मई से जुड़ी भी तो हैं ना सर?
میں 9 مئی کی ہی تو بات کر رہا ہوں, میں نے بھی کسی اور کی بات نہیں کی. جب یہ ہو گئے اور 9 مئی کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کے 2-3 بیانات پبلکلی آ چکے, اور سہیل بڑائچ صاحب کے معاملے پہ انہوں نے جو پھر بیان دیا, اس میں تو پھر گنجائش ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی کہ بھگتنا پڑے گا. تو جو لوگ کیسز میں ہیں, مطلب سزا ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی یہ کہنے میں بات. کئی لوگ اس میں جو عام ورکر ہیں جو لیڈرشپ کے بہکاوے میں آئے, اب ان کو تو یہ پوچھیں گے بھی نہیں, پہلے بھی نہیں پوچھتے, بڑی مشکل سے پریشر میڈیا کا آتا ہے تو ضمانت کراتے ہیں, ضمانت کے بعد ان کے آنے جانے کے خرچے, ان لوگوں کے کاروبار سفر کرتے ہیں, اس کو تو پی ٹی آئی بات ہی نہیں کر رہی. اب اگر 75 لوگوں کو, 80 لوگوں کو, 108 لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں تو ان میں لیڈر تو تھوڑے ہیں نا, لیڈر کے پاس پیسے بھی ہیں, وکیل بھی کر لیں گے. لیکن وہ جو ورکرز جا رہے ہیں جنہوں نے, اب دیکھیں کیس اسلام آباد میں جو یہ 26 نومبر والے واقعے میں جس میں عمران خان مرکزی ملزم نامزد ہیں, اس میں لوگوں کو حتمی سزائیں ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپیل بھی نہیں کی. اپیل کرانے کے لیے تو ان لوگوں کو لے کے کوئی وکیل ہی جائے گا نا جا کے, اور پارٹی کے لوگوں کو جانا چاہیے, نہیں جا رہے. تو یہ اپنے لیے مشکلات پی ٹی آئی نے اس طرح کھڑی کی ہیں کہ جن وکلا سے وکالت کرانی تھی ان سے سیاست کرائی, جن سیاستدانوں سے سیاست کرانی تھی انہیں پیچھے لگا دیا کہ آپ ہٹ جائیں. اب آج سلمان اکرم راجہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی میں وکالت بلا معاوضہ کروں گا, رضاکارانہ کروں گا, میری فیملی سفر کر رہی ہے اور میں پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. بھائی پھر آپ جس شوق میں آئے تھے وہ تو پارٹی کے ساتھ ہی آئے تھے نا. تو یہ تو آپ کی اور آپ کی وکلا کی ٹیم کو فیصلہ کرنا تھا. فواد چودھری روزانہ جو آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ نہ آپ وکالت کر رہے ہیں نہ آپ سیاست کر رہے ہیں, تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ 26 نومبر کو آپ لاہور سے ایک ویڈیو بیان دے دیتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں تھیں عمران خان کی سیاست میں جو انہوں نے ناپختگی کا ایک بڑے لیڈر کے طور پہ اظہار کیا کہ وہ کن لوگوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. وہ اپنی پارٹی کے ڈائی ہارڈ کل وہ لوگوں پہ, ملاقات کے لیے بھی جیسے جا لوگ رہے ہیں بیٹھے نا, ہوئے ساری ہیں ٹاک سلاٹ جو کے ان کے اندر جو ساتھ ہے. ریزائن کر کے چلے جانے پہ ترجیح دیتے ہیں, جی عامر ان صاحب لوگوں کو تو کوئی مقام نہیں دے رہے. بہت شکریہ آپ کا, ہم سے بات کر رہے تھے, تجزیہ کار تھے, اور عامر الیاس رانا صاحب. پاکستان فرنٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بڑی پیشرفت یہ ہے کہ مرکز و صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کے لیے 15 سال کے وقفے کے بعد 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس 29 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین اور 4 صوبائی وزرائے خزانہ مستقل رکن ہوں گے. ٹیکنیکل ممبر کے طور پر سابق سیکرٹری اور سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناصر محمود کھوسا پنجاب اور ڈاکٹر مشرف رسول خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں گے. سندھ نے ڈاکٹر اسد سعید کو برقرار رکھا ہے, جبکہ بلوچستان نے اپنے ٹیکنیکل رکن کے طور پر فرمان اللہ کو نامزد کیا ہے. 2010 سے این ایف سی ایوارڈ ایکسٹینشن پر چل رہا ہے. ذرائع کے مطابق اس سے پہلے 10 این ایف سی کمیشن تشکیل دیے گئے, جن میں سے صرف 4 نتیجہ خیز رہے. 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ 46% سے بڑھا کر 57.5% کر دیا گیا تھا, جبکہ مرکزی حکومت کا حصہ 54 سے کم کر کے 42.5% کر دیا گیا تھا. اس وقت قومی مالیاتی کمیشن کے تحت صوبوں کے درمیان قابل تقسیم ٹیکسز کے طریقہ کار میں 82% آبادی کی بنیاد پر مختص کیے جاتے ہیں. 10.3% پسماندگی اور 2.7% کا فیصلہ آبادی سے ہٹ کر کیا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق اس فارمولے سے عوامی قرضے میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا, کیونکہ وفاقی حکومت 2010 سے غیر پائیدار بجٹ خسارے کے ساتھ چل رہی ہے. وفاقی حکومتوں نے بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے صوبوں کے کچھ اخراجات کو ناجائز طور پر برقرار رکھا. ذرائع کے مطابق این ایف سی اجلاس میں مرکزی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی. وزارتی کمیٹی اگلے این ایف سی ایوارڈ کے لیے حکمت عملی واضح کر چکی ہے. ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ وفاقی حکومت قرض پر سود ادائیگی, انسداد دہشت گردی کے اخراجات صوبوں کو بتائے گی. بی آئی ایس پی اور دفاع پر آنے والے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. توقع کی جا رہی ہے کہ 15 سال کے وقفے کے بعد قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ پر اتفاق رائے کے لیے اجلاس ہنگامہ خیز ہوگا. مرکز کھوئی ہوئی مالیاتی گنجائش واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, جبکہ صوبے اپنے حصے کو بچانے کے لیے ڈٹے رہیں گے. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت وسائل کی تقسیم میں رد و بدل کے فارمولے کی شدید مخالف ہے, لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں, ان کی جانب سے کمیشن تشکیل دیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات طے پا گئے ہیں. اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوگا. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس لیے ان کے تحفظات کا بھی قابل قبول حل نکالے جانے کی امید ہے. 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا حکومت مختلف مواقع پر اس میں اضافے اور بجلی کے خالص منافع میں اپنے شیئر کا معاملہ اٹھاتی رہی ہے. ضم شدہ اضلاع کے حوالے سے اضافی فنڈ کا مطالبہ سامنے آتا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بعض معاملات پر وقتی مزاحمت ہو سکتی ہے, لیکن جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کی وسیع تر قومی مفاد میں اتفاق رائے کا حصہ بن جائے گی.
NFC کمیشن اجلاس سے پہلے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بحث بھی چھڑ چکی ہے یا چھیڑی گئی ہے۔ معاشی تھنک ٹینک نے انتظامی ڈھانچے کی اصلاحات کے لیے نئے صوبوں کے 3 منظرنامے تجویز کیے ہیں۔ پہلے منظرنامے میں 12، دوسرے میں 15 سے 20 چھوٹے صوبے، تیسرے میں 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان بھی نئے صوبوں کی تجویز کے حامی ہے، لیکن وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ عبدالعلیم خان صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ فی الحال ایسی کوئی تجویز حکومتی سطح پر زیر غور بھی نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی تجویز پیپلز پارٹی کو نئے NFC ایوارڈ میں ممکنہ تبدیلیوں پر بنانے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری بھی دے چکی ہے، جن کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بحث ایک حکمت عملی کے تحت شروع کی گئی ہے۔ اس وقت NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں 82% ویٹیج آبادی کا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے صوبوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صوبوں میں آبادی کے بے تحاشا فرق کی وجہ سے مسائل ہے۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ پنجاب میں غربت کی شرح 30%، بلوچستان میں 70%، خیبر پختونخوا میں 48% اور سندھ میں 45% ہے۔ آبادی کے دباؤ کی وجہ سے صوبوں کو وسائل کی فراہمی بڑا فرق دکھائی دیتا ہے۔ معاشی ماہرین ساجد امین اور وقار احمد نے مشترکہ ورکنگ پیپر میں NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں تجاویز پیش کی ہیں۔ دونوں کا خیال ہے کہ مستقبل کے NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کو ضروریات کی بنیاد سے کارکردگی اور موثریت کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کی طرف بتدریج منتقل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تجویز دی کہ آئندہ 2 NFC ایوارڈ میں آبادی کے ویٹیج کو کم از کم 10% کم کیا جائے۔ اس کے بعد کے 2 ایوارڈز میں مزید 15% کمی کی جائے تاکہ بالآخر آبادی کا وزن 82% سے گھٹا کر 50% پر لایا جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی وسائل کی تقسیم میں آبادی کو زیادہ ویٹیج دینے پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ وزیر خزانہ کا موقف ہے کہ اس فارمولے کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے اگر آبادی کو کنٹرول کرنا ہے تو NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں بڑی اور بنیادی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ ایکسپریس ٹریبیون میں صحافی شہباز رانا کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے واضح فنڈز مختص کیے جائیں، کیونکہ یہ مرکز کی ذمہ داری ہے۔ مرکز کا ایک اور اہم غور طلب نکتہ یہ ہے کہ صوبوں کو منتقل ہونے والے فنڈز کو آگے مقامی حکومتوں تک جانے والے فنڈ سے بھی منسلک کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے زیر غور ابتدائی تجاویز میں سے ایک یہ ہے کہ وفاقی ٹیکسز میں صوبائی حصوں کا کم از کم 10 سے 15% تعلیم، صحت، آبادی کے نظم و نسق اور ماحولیاتی اشاریوں میں بہتری سے منسلک کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ وسائل کو صوبوں کی ٹیکس وصولیوں کی کارکردگی سے جوڑا جائے تاکہ انہیں ترغیب دی جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق کو گزشتہ مالی سال میں 7,444 ارب روپے کے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ رواں مالی سال مالی خسارے کا تخمینہ 6,500 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ شہباز رانا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ ایک دستاویز بھی تیار کر رہی ہے جس میں دکھایا جائے گا کہ آئندہ 5 برسوں میں وفاقی حکومت کی مالی صورتحال عوامی قرضوں اور بجٹ خساروں کے حوالے سے کیسی ہوگی۔ اس دستاویز کا مرکزی نکتہ یہ ہوگا کہ موجودہ 57.5% قابل تقسیم محاصل جو صوبوں کو ملتے ہیں انہیں کم کیا جائے اور ان اخراجات پر کٹوتی کی جائے جو صوبوں کی ذمہ داری ہے، مگر مرکز انہیں اپنی مجبوریوں کے باعث برداشت کرتا ہے۔ نیا کمیشن وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو دی جانے والی گرانٹس کے بارے میں بھی سفارشات دے گا۔ جنگ اور دی نیوز میں صحافی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق وفاق کی کوشش ہوگی کہ صوبوں کو قائل کرے کہ وہ اپنے 57.5% حصے کو کم کریں، جو گرانٹس اور سبونشن شامل ہونے کے بعد 62% تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ IMF کے معاہدے کے تحت صوبے بعض اخراجات کی منتقلی وفاق سے قبول کر چکے ہیں۔ صوبوں کی جانب سے ٹیکس وصولیوں کو بڑھانے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ مالی سال 2026 میں وہ نئے PSDP منصوبے جو صرف کسی ایک صوبے سے متعلق ہوں گے ان کی فائنانسنگ صوبائی بجٹ سے کی جائے گی۔ شہباز رانا کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ مرکز ایسے اخراجات برداشت کر رہا ہے جو بین الصوبائی نوعیت کے نہیں ہیں۔ اس سے وفاقی خزانے پر غیر ضروری بوجھ پڑ رہا ہے۔ وفاقی حکومت پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے جو متعلقہ صوبائی حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت صوبوں سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ وہ قابل تقسیم محاصل میں سے کچھ حصہ بڑے ڈیموں کی تعمیر کے لیے مختص کریں، کیونکہ ڈیم اب قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی اہم ترین معاملے پر ہم نے دعوت دی ہے خاقان نجیب صاحب، اکانومسٹ ہیں اور ایڈوائزر فائنانس ہیں اور بھرپور اور گہری نظر رکھتے ہیں
خاقان نجیب صاحب، حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کو لے کر جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں، سب سے پہلے بتائیں وہ کتنی قابل عمل ہے؟ کیا صوبوں کا حصہ کم کرنا اب وقت کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے بڑا اچھا جیسے کہیں گے کمپریہنسو سا انٹروڈکشن سامنے رکھا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ آخر ہم NFC جو ہے اس سے حصول کیا ہونا چاہیے. اس سے حصول ہونا چاہیے کہ ایک فسکل بیلنس، یعنی کہ جو مالیاتی نظام ہے اس میں بہتری ہو صوبوں کے بھی اور اسپیشلی وفاق کے بھی. جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت وفاق کا جو فیڈرل فسکل فریم ورک ہے، وفاق یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا بروکن ہے، اور جب وہ خرچ کر دیتا ہے صوبوں کا حصہ، یعنی کہ ان کو چلا جاتا ہے، اور جو قرضہ واپس کرنا ہے اس کو کر دیتا ہے، تو وفاق کے پاس اتنی رقم نہیں رہتی اور اس کو بہت بورو کرنا پڑتا ہے. سو دس از ہاؤ دی فیڈرل گورنمنٹ تھنکس. سو ایک تو مالیاتی نظام کی درست کی. پھر اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو رسپانسبلٹی کا سٹرکچر ہے، یعنی کہ جو کام وفاق کے کرنے کا ہے وہ وفاق کو کرنا چاہیے اور باقی صوبوں کو کرنے دینا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسفر ہو وہ کیا عوامل ہیں ان پہ بیس کرے، یعنی کہ 82% آپ پاپولیشن کو لے کے چل رہے ہیں، دیٹس پرابلی ناٹ دی رائٹ انسینٹیو. آپ ان کو جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو ٹیکسز کی مد میں کمانے کے لیے کوئی ان کو انسینٹیو نہیں ہے. اسی لیے اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس ساری چیز کا جائزہ ہم اس طرح لیتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ 57.5% کلیم تو کرتا ہے کہ صوبوں کو جا رہا ہے، بٹ دیٹس ناٹ دی ایکچوئل پوزیشن. اس میں سے آپ دو چیزیں نکالیے. ایک FY26 جو مالیاتی سال اس وقت ہے، اس میں 1464 ارب روپے جو ہیں، 1464 ارب روپے، وہ تو صرف وہ پیسے ہیں جو آپ نے واپس لے لینے ہیں صوبوں سے، تو وہ خرچ ہی نہیں کر سکتے. سو ان کا افیکٹو شیئر تو آلریڈی 52% پہ آ گیا. ایک بات. پھر اگر آپ ایک PDL پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو GST ہوا کرتا تھا وہ بھی 1468 ہے اس سال، اس کی اگر شیئرنگ ہوتی تو صوبوں کو اور 862 ارب ملتا، وہ بھی وفاق کے پاس رہ گیا. سو تھنک اباؤٹ دس. اگر آپ اس ضمن میں اس چیز کو سوچیں تو آلریڈی وفاق نے ایسے راستے ڈھونڈے ہیں کہ جو 57.5% شیئر ہے اس کو کرٹیل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ NFC میں یہ لکھا تھا کہ وفاق اور پروونسز ملا کے 15% تک لے جائیں گی اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشو. آج 11.1% ہے ٹیکس ٹو GDP. یہ 2015 میں ہونا تھا. سو وہ بھی چیز پوری نہیں ہوئی. سو انویلوپ بھی نہیں بڑھا. جو ایکسپینڈیچرز تھے وفاق کیے جا رہا ہے ان 17 سبجیکٹس پہ. کن 17 سبجیکٹس پہ؟ پاورٹی 712 ارب روپیہ کیا وفاق کو خرچ کرنا چاہیے؟ وہ وفاق کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، وہ تو پروونسز کا سبجیکٹ ہے. کیا اس طرح سبسڈیز پاور پہ خرچ کرنا چاہیے؟ اگین پاور سبسڈیز پہ کیوں خرچ کرنا چاہیے؟ یہ بھی ٹیکنیکلٹیز پہ آ گئے نا. مگر بائی دا بک اگر چلا جائے، جو بتایا جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ جو تھا 7واں، اس کے تحت صوبوں کا حصہ 46% سے بڑھا کر 57.5% کیا گیا، اور جبکہ مرکزی حکومت کا حصہ 54 سے کم کر کے 42.5% کر دیا گیا. اس بار کیا ہوگا؟ یعنی یہ فارمولے کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم کا جو اسپیشلی یہ فارمولہ ہے، حکومت کے پاس کیا آپشن ہوں گی اور صوبوں کو حکومت کیسے قائل کرے گی؟ جی، حکومت نے پہلے تو یہ قائل کرنا ہے کہ فیڈرل فسکل فریم ورک کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کام فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اگر وہ صوبے لے لیں. فار ایگزامپل بیسٹ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، رائٹ، اگر 712 ارب کا نیچے چلا جاتا ہے تو 712 ارب روپے بچنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ تو کرنا چاہیے. یہ تو بائی دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز. نمبر 2، بہت سی سبسڈیز جو حکومت دے رہی ہے وہ نیچے جانے چاہیے. آپ 400-500 ارب کم از کم نیچے دے سکتے ہیں. نمبر 3، جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ خرچہ حکومت کر رہی ہے جو پورے کسی ایک پروونس میں ہی ہے، وہ نیچے چلے جانے چاہیے. اس سے بچت ہوگی. نمبر 4، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں حکومت چلا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جو ان کا کام نہیں ہے اور وہ نیچے ہی چلے جانا چاہیے، اس سے فیڈرل گورنمنٹ آئی تھنک شروعات کہیں یہاں پہ ہونی چاہیے. یہ ہے اوور آل جائزہ. ٹھیک ہے. یہ بذات خود NFC ایوارڈ کے لیے بورڈ کا یہی بہت خوش آئند بات ہے. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے اس سلسلے میں. وہ بتا رہے تھے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے، جب پیپر پہ ڈسکس ہوگا، تب بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو مزید کھل کر سامنے آئیں گی. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہمارے ساتھ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہلا رضا صاحبہ. شہلا رضا صاحبہ، NFC ایوارڈ کے لیے 29 اگست کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت وسائل کی تقسیم کے حوالے سے تبدیلی اور صوبوں کے شیئرز میں کمی کا بھی ارادہ رکھتی ہے. کیا پیپلز پارٹی ان تبدیلیوں کو قبول کرے گی؟ اگر نہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس اس کا متبادل حل کیا ہوگا؟
देखिए हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि वफाक के पास डिफेंस बजट और दूसरी चीज़ों के बाद नहीं होता मसले का हल, होता है, लेकिन अब हम ये इस नज़रिए पे आए हैं और गवर्नमेंट ने भी ये बात की है कि जब तक एजेंडा जो है, जाहिर है एनएससी का जब होगा तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो आएंगे और इस बहाने ही सही होगी, तो उसमें जो एजेंडा आएगा सामने उस पर देखेंगे, क्योंकि अभी स्पेकुलेशन पे बात करना कम से कम सियासी लोगों को जेब नहीं देता। ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम जो है वो लोगों मतलब कंसेंसस के बाद हुई थी और उस पे जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है इस पे डिसेंटिंग नोट्स इंतहाई कम थे। देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट क्या अपने हिस्से का कम करने पे राजी हो जाएगी? रोजाना एक इनिशिएटिव आता है तो बगैर पैसों के तो नहीं होता ना। सही। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है जिसमें हमने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान करके एक काफ़ी बड़ा अमाउंट भी किया था और अभी भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे बेहतरी आए। ठीक है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? अच्छा शैला साहबा, जो कमीशन की तश्कील है ना, ये सदर मुमलिकत की जानिब से की गई है और सिफारिशात जो भी होंगी उसकी हतमी मंजूरी भी सदर मुमलिकत देंगे। तो ये जो गुमान है कि कमीशन की तश्कील दर हकीकत एक इशारा है कि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वसाइल की तकसीम को लेकर काफ़ी हद तक मामला तय हो चुके हैं, बस अब कुछ रस्मी कार्रवाई है वो होना बाकी है। देखिए ये जो एनएफसी अवार्ड है ये मई 2016 से ड्यू है और एक अप्रॉक्सीमेटली करके हर सूबे को उसका हिस्सा दे दिया जाता है, जिससे सिंध इंतहाई नाखुश है। और सिंध में जो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं वो मुसलसल पेंडिंग का शिकार हैं और सिंध के जो हालात हैं क्लाइमेट चेंज के, जिसको बहुत सियासी कर दिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान सबसे इफेक्टेड और पाकिस्तान में सबसे अफेक्टेड सिंध है, वो इंतहाई मसले वाले हैं। 21 लाख घर हमने कहा था कि हम बना के देंगे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी अपना ठीक है शेयर डालेगी और केयर टेकर में भी हमें इस बात पे नाराजगी रही और अभी भी हम ये समझते हैं कि उस तरह से नहीं है। और भी बहुत से प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग कराची। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें अगर सदर मुमलिकत तश्कील देंगे तो ये तो उनका काम है ना। ठीक है, लेकिन जो इसमें डिबेट होगी वो अमंग द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस होगी। ठीक, जो भी कुछ डिसाइड होगा वो सदर नहीं करेंगे। सदर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे, ये तमाम सूबे बैठ के करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस में न्यू जो है वो दी जाएंगी सजेशंस, तो सूबों की तरफ से भी दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। गजा जहां इंसानों का नहीं इंसानियत का जनाजा निकल रहा है। गजा फलस्तीनी बच्चों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। इसराइल में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गजा में भूख को नया हथियार बना लिया गया है। भूख और प्यास से बिलखते बच्चों की चीखों पुकार जारी है, लेकिन ये गूंगी और बहरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गजा में हर तरफ क़यामत सुगरा का मंजर है, मगर दिन रात हकूक़ इंसानी का डंडोरा पीटने वाली इंसानियत के खुद साख्ता अलम बरदारों की आंखें बंद और लब सिले हुए हैं। दुनिया से मायूस बच्चे दुआएं कर रहे हैं कि काश हम मर जाएं ताकि हम जन्नत में जाकर खाना तो खा सकें। भूख प्यास से बिलखते बच्चों की इस दुआ में जो कर्ब है, इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई हफ्तों से गजा से ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें खाली पेट बच्चे हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। ये जाहिर करता है कि काफ़ी अरसे से गजा में कहत जैसे हालात के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता फूड सिक्योरिटी माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक गजा शहर में तकरीबन 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं, जबकि गजाई किल्लत से 1,32,000 बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। सेव द चिल्ड्रन की सीनियर मीडिया मैनेजर
شائمہ العبیدی کہتی ہیں کہ غزہ میں قحط کا یہ عالم ہے کہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں، وہ پتے کھا رہے ہیں، فاقہ کشی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ کو قحط زدہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ غذائی تحفظ کی نگرانی کرنے والے ادارے انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فینس کلاسیفیکیشن کے مطابق غزہ کی 1/4 آبادی یعنی 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں، لیکن یہ صورتحال مکمل طور پر انسانوں کی پیدا کردہ ہے۔ مختلف امدادی تنظیمیں اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں خوراک کی ترسیل میں منظم رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ غزہ میں اس وقت قحط ہے، حالانکہ کچھ دور سرحد کے اس پار امدادی سامان اور اشیاء خور و نور سے لدے سینکڑوں ٹرک موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر غزہ میں قحط کیوں ہے اور حالات اس نہج پر کیسے پہنچے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ امداد فلسطینیوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا کہ قحط اسرائیل کی طرف سے غزہ میں داخل ہونے والے امداد کی منظم رکاوٹ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ وولور ترک کا کہنا ہے کہ جنگ کے طریقہ کار کے طور پر بھوک کو استعمال کرنا جنگی جرم ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے غزہ کی صورتحال کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے خوراک کی تقسیم کی آڑ میں موت کا نیا جال بچھایا ہے۔ امریکی گروپ غزہ ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو عسکری علاقوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ فوڈ پوائنٹس کے آس پاس فائرنگ کے واقعات میں 994 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ خوراک کے حصول کے دوران بھگدڑ اور دیگر واقعات میں اب تک 1760 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمہ نہیں بلکہ یہ اخلاقی گراوٹ اور انسانیت کی ناکامی ہے۔ قحط صرف خوراک کا نہیں ہے بلکہ انسانی بقا کے لیے درکار نظام اور ایسے اداروں کا بھی ہے کہ جو ان حالات میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکہ میں قائم پرو اسرائیل لابی گروپ جے-SAID کے صدر کریمی بن ایمی نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں بین الاقوامی نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک دن عالمی عدالتیں اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم قرار دے گی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں غزہ کی صورتحال کی منظر کشی کرتے ہوئے خوفناک حقائق و داستانیں بیان کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی 41 سالہ ریم توفیق قادر 5 بچوں کی والدہ اور غزہ شہر کی رہائشی ہے۔ ریم توفیق قادر کہتی ہے ہم نے 5 مہینے سے کسی بھی قسم کا پروٹین نہیں کھایا اور میرے سب سے چھوٹے 4 سالہ بچے کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ سبزیوں اور پھلوں کا ذائقہ کیا ہوتا ہے یا وہ دکھتے کیسے ہیں۔ 6 بچوں کی ماں رجا طلیبہ کی کہانی بھی مختلف نہیں۔ رجا طلیبہ کہتی ہے کہ ان کے وزن میں 25 کلو گرام کی کمی آئی ہے۔ انہیں گلوٹن والے کھانے سے الرجی ہے اور اب انہیں ایسا کھانا میسر نہیں جو وہ کھا سکے۔ غزہ کی ایک اور رہائشی رضا حجا کہتی ہے کہ ان کی 5 سالہ بیٹی لامیا کا وزن 19 کلو گرام سے کم ہو کر 10.5 کلو رہ گیا ہے۔ لامیا جنگ سے قبل بالکل صحت مند تھی اور اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ سب کچھ قحط کے سبب ہو رہا ہے۔ لامیا کے بال بھی پتلے ہو چکے ہیں، پاؤں پر سوجن ہے، وہ اب چل نہیں سکتی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں کینسر کی مریض سمایا کا نوحہ بھی مختلف نہیں۔ سمایا کہتی ہے کہ وہ شاید کینسر سے نہیں بھوک سے مر جائیں گی۔ ایک بے بس باپ جواد بورک بھی بھوک سے اپنی 7 سالہ بیٹی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ رہا ہے۔ جواد بورک کہتے ہیں کہ شدید غذائی قلت کی وجہ سے ان کی 7 سالہ بیٹی امال کا وزن بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ وہ بس اب ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لگنے لگی ہے۔ ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی نہیں۔ ان کے پاس اس کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ اپنے کم سن بھانجے کے لیے گیند لینے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو اس کا بھانجا اسرائیلی گولہ باری سے زخمی پڑا ہے۔ ایک تباہ شدہ گھر کے ملبے پر کھڑا بچہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ سب خواب ہو۔ آج غزہ میں کم سن بچوں نے اپنے سینوں پر اپنے نام لکھ رکھے ہیں تاکہ شہید ہونے کے بعد معلوم ہو سکے کہ کون ہے۔ بچوں کی زیادہ تعداد میں شہادت کی وجہ سے انہیں اجتماعی قبور میں دفن کیا جاتا ہے۔ ایک کم سن بچی نے کیا وصیت کی ملاحظہ کریں۔ میں حایا ہوں، اپنا وصیت نامہ لکھ رہی ہوں۔ میری دولت 80 شیکل ہے، جس میں سے 45 شیکل میری ماں کے لیے اور باقی 35 شیکل زینت، ہاشم، تیتا، میری خالہ ہبہ، خالہ مریم، مامو ابود اور پھوپھی سارا میں سے ہر ایک کو 5-5 شیکل دیے جائیں۔ میرے کھلونے اور دوسری اشیاء میری سہیلیوں زینت بہن، ریما منتا اور عمل کو دیں۔ میرے لباس اور کپڑے چچا زاد بہنوں کو دیں اور اگر بچ جائیں تو خیرات کر دیں۔ میرے جوتے غریبوں اور محتاجوں کو ہدیہ دیں، البتہ دھونے کے بعد۔ اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہے۔ ایک طرف بھوک تو دوسری طرف بارود سے موت کا کھیل جاری ہے۔ غزہ کے النصر اسپتال پر اسرائیل کے 2 مختلف حملوں میں 4 صحافیوں سمیت 15 افراد شہید کر دیے گئے، لیکن کوئی نہیں جو نیتن یاہو اور اس کی صہیونی فورسز کے ہاتھ روک سکے۔ ان حالات میں جدہ میں غزہ کے بحران پر OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔
اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے روایتی انداز میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گریٹر اسرائیل ویژن کسی صورت قبول نہیں۔ OIC کے اجلاس اور غزہ کی صورتحال کے تناظر میں اصغر ندیم سید کی نظم یقینی طور پر حسب حال ہے۔ یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں اور رہنماؤں کے لیے فلسطینیوں کا پیغام ہے، جس کی ترجمانی اصغر ندیم سید نے یوں کی ہے: میں نے فلسطینی بھائیوں کے لیے اخبار میں بیان دیا، انہوں نے بیان میرے منہ پر دے مارا اور کہا کہ ہمارے پاس اب صرف مورچے باقی بچے ہیں۔ عرب بھائیوں کے بیانات سے ہمارے گھر اور گودام بھر گئے ہیں۔ میں نے انہیں چاول اور گندم بھیجی، انہوں نے واپس کر دی کہ کھانے کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ انہیں دن رات لڑنا ہوتا ہے، ویسے بھی خمار آلود غزہ ان کے لیے مضر ہے۔ میں نے کچھ پیسے انہیں بھیجے، انہوں نے رد کر دیے اور کہا ہمیں سکوں کی نہیں، گولیوں کی ضرورت ہے، ایک سر کی ضرورت ہے، ایک گورکن کی ضرورت ہے، لیکن ہم تمہیں بحیثیت گورکن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میں گھر واپس آیا اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک نظم لکھی، یہ سوچ کر کہ گولہ باری میں ان کی شاعری دب کر ہلاک ہو گئی ہوگی اور انہیں نظم کی یقیناً ضرورت ہوگی۔ انہوں نے میری نظم کا منہ نوچ لیا اور اسے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ ہمیں محفوظ رتبے والے شاعر کی شاعری نہیں چاہیے، جو برف باری اور گولہ باری میں فرق نہیں سمجھتا، جس کے لفظ نرم تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھائے، انہوں نے افسوس کیا کہ کاش یہ ہاتھ ان کے دشمن پر اٹھتے۔ میں نے انہیں اپنے بچے کا ٹینک بھیج سکتا ہوں، میں انہیں اپنے بچے کا ٹینک بھیج سکتا ہوں جس کی چابی اس نے توڑ دی ہے۔ میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان فرنٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔